Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, open the text at page 102. Topic number 11. कितात. Dear students, किता की जमा है कितात. पहली बात, किता नज्म की उस सिन्फ को कहते हैं. Dear students, सिन्फ यानी किस्म. किता नज़म की उस सिन्फ को कहते हैं जिसमें किसी ख़ास ख़याल, जज्बे या कैफियत को बयान किया जाता है. उसके हर शेर का दूसरा मिसरा, किता के हर शेर का दूसरा मिसरा हम काफिया होता है. डियर स्टूडेंट्स, हम काफिया यानी हम आवाज़, हम वज़न, हम काफिया यानी हम वज़न. किता के हर शेर का दूसरा मिसरा हम काफिया होता है. किता के हर शेर का दूसरा मिसरा हम काफिया होता है, हम वज़न होता है. उसके अशार की तादाद कम से कम 2 होती है. किता कम से कम 2 अशार यानी 4 मिसरों पर मुश्तमिल होता है. ज़्यादा से ज़्यादा की कोई कैद नहीं. गज़ल की तरह इसमें मतला कहना ज़रूरी नहीं. ज़्यादातर 2 शेरी कितात का चलन आम है. आम तौर से 2 शेर यानी 4 मिसरों पर मुश्तमिल कितात लिखे जाते हैं. नंबर 1, नज़ीर अकबर आबादी. जान पहचान. नज़ीर अकबर आबादी 1740 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए. उनका असल नाम वली मोहम्मद था. उन्होंने आगरे में परवरिश पाई और वहीं तालीम हासिल की. वह अरबी फारसी के अलावा पंजाबी, मारवाड़ी, पूर्वी और हिंदी जुबानें भी जानते थे. वो दर्स व तदरीस से वाबिस्ता थे. उनके हल्काए अहबाब में अमीर, गरीब, आलिम, जाहिल, हिंदू, मुस्लिम सभी शामिल थे. नज़ीर अपनी नज़मों में बोलचाल की ज़ुबान इस्तेमाल करते थे. इसी वजह से वो अवामी शायर बन गए. उनके कलाम में हिंदुस्तान के मौसमों और त्योहारों का तज़किरा मिलता है. उनका इंतकाल 1830 ईस्वी में हुआ. नज़ीर यार की हमने जो कल ज़ियाफ़त की. डियर स्टूडेंट, ज़ियाफ़त यानी दावत. पकाया कर्ज मंगाकर पुलाव और कलिया, सो यार आप न आया, रकीब को भेजा. डियर स्टूडेंट, रकीब यानी हरीफ. हजार हैफ हम ऐसे नसीब के बलिया. हजार हैफ यानी निहायत अफसोस. नसीब के बलिया किस्मत का धनी. तंजन बदनसीब, इधर तो कर्ज हुआ और उधर न आया यार. पकाई खीर थी, किस्मत से हो गया दलिया. डियर स्टूडेंट्स, हो गया दलिया यानी किया कुछ और हो गया कुछ. करना चाहते थे कुछ और हो गया कुछ. डियर स्टूडेंट्स, नज़ीर यार की हमने जो कल ज़ियाफ़त की. पकाया कर्ज मंगाकर पुलाव और कलिया, सो यार आप न आया, रकीब को भेजा. हजार हैफ हम ऐसे नसीब के बलिया, इधर तो कर्ज हुआ और उधर न आया यार. पकाई खीर थी, किस्मत से हो गया दलिया. डियर स्टूडेंट्स, इंसानी फितरत है कि इंसान जब किसी को खाना खाने के लिए मदऊ करता है तो उसके शायान शान दावत का इंतज़ाम भी करता है. नज़ीर अकबर आबादी को अपना महबूब बहुत अजीज़ था. शायर अपने आप से मुखातिब है
کہتے ہیں کہ اے نذیر، کل ہم نے اپنے محبوب کی ضیافت کا اہتمام کیا تھا، سوچا تھا اس کی شان اور اس کے وقار کے عین مطابق دعوت ہو، چنانچہ باوجود تنگ دستی کے ہم نے قرض لے کر پلاؤ اور کلیا پکوایا، لیکن ہماری بدنصیبی اور محبوب کی ستم ظریفی دیکھیے کہ صاحب ضیافت یعنی محبوب خود تو نہیں آیا، بلکہ اس نے ہمارے رقیب کو دعوت کے مزے اڑانے کے لیے بھیج دیا۔ محبوب کے نہ آنے سے ہمارا دوہرا نقصان ہو گیا، ایک تو قرض ہو گیا، دوسرے محبوب کا دیدار نصیب نہیں ہوا، اور ہم نے اپنے محبوب کے لیے جو کھیر پکوائی تھی، پکانے والے نے بجائے کھیر کے دلیا بنا دیا، یعنی چوطرفہ شامت ہم پر ٹوٹ پڑی اور ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم نے سوچا تھا کچھ اور ہو گیا کچھ۔ ان کے آنے کی خبر گرم ہے، ان کے آنے کی خبر گرم ہے، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا۔ آمد و رفت میں تکلیف یقیناً ہے مگر، آمد و رفت میں تکلیف یقیناً ہے مگر، اتنی زحمت میرے خاطر ہی گوارا کر لو۔ نمبر 2، بہادر شاہ ظفر۔ جان پہچان: محمد سراج الدین بہادر شاہ ظفر 1775 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ وہ مغلیہ خاندان کے آخری تاجدار تھے۔ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کی قیادت کے جرم میں انگریزوں نے انہیں معزول کر کے رنگون میں قید کر دیا تھا۔ 1862 عیسوی میں وہیں ان کا انتقال ہوا۔ بہادر شاہ ظفر شاعری کے قدردان ہی نہیں، خود بھی شاعر تھے۔ اردو کے مشہور شعراء ذوق اور ان کے انتقال کے بعد مرزا غالب سے انہوں نے اپنے کلام پر اصلاح لی۔ ظفر نے مختلف اصناف میں طبع آزمائی کی۔ ان کے کلام میں صفائی اور سادگی کے علاوہ ایک والہانہ بے خودی بھی پائی جاتی ہے۔ کتنے ہی بن کے شہر کے اور گاؤں کے نشان یوں مٹ گئے، زمین پہ جوں پاؤں کے نشان۔ گر نخل خشک، ڈیئر اسٹوڈینٹس، نخل یعنی درخت، گر نخل خشک کوئی کہیں رہ گیا ظفر، پائے نہ اس کے پاؤں تلے چھاؤں کے نشان۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس خطے میں ظفر صاحب نے زمانے کے انقلابات و تغیرات کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سے دنیا وجود میں آئی ہے، تغیر و تبدیلی کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ جنگلات، شہر، گاؤں، یادگاریں قائم ہوئی، طویل عرصے تک قائم بھی رہی۔ آج یہ عالم ہے کہ روئے زمین پر ان کا کہیں نام و نشان بھی باقی نہیں رہا۔ کچھ کے کھنڈرات یعنی کچھ نشانیوں کے کھنڈرات باقی تو ہیں، مگر کچھ ڈیئر اسٹوڈینٹس، کچھ شہروں، گاؤں اور یادگاروں کے کھنڈرات باقی تو ہیں، مگر سب بیکار ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں۔ دراصل شاعر یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہاں کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، فانی ہے، اور اس میں تغیرات تا قیامت جاری و ساری رہیں گے۔ غالب فرماتے ہیں، رات دن گردش میں ہے سات آسماں،
رات دن گردش میں سات آسماں، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا، حوادث سہے بن گزارا نہیں یاں، حوادث سہے بن گزارا نہیں یاں، بلندی و پستی سے چارہ نہیں یاں۔ نمبر 3، علامہ اقبال، جان پہچان۔ علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 عیسوی کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی تعلیم گھر اور مکتب میں ہوئی۔ بعد میں انہوں نے اسکاچ مشن اسکول سیالکوٹ میں داخلہ لیا۔ علامہ اقبال نے گورنمنٹ کالج لاہور سے فلسفے میں ایم اے کیا۔ 1905 عیسوی میں وہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے انگلینڈ گئے۔ جرمنی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ ہندوستان آ کر وہ بیرسٹری کرنے لگے۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کو پیغام کا ذریعہ بنایا، دعوت اسلام کا ذریعہ بنایا۔ ان کے افکار میں فلسفہ خودی کو ایک خاص حیثیت حاصل ہے۔ بانگ درا، بال جبرائیل اور ضرب کلیم ان کے مشہور اردو شعری مجموعے ہیں۔ نثر میں ان کی کتابیں علم الاقتصاد، فلسفہ عجم، تشکیل جدید، الہیات اسلامیہ بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ انہوں نے بچوں کے لیے بھی کئی نظمیں لکھیں۔ 21 اپریل 1938 کو ان کا انتقال ہوا۔ مجھے ڈرا نہیں سکتی فضا کی تاریکی، میری سرشت میں ہے پاکی و درخشانی۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، سرشت یعنی فطرت، درخشانی یعنی چمک، تابانی روشنی۔ تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا، کہ اپنی رات کو داغے جگر سے کر، اپنی رات کو داغے جگر سے نورانی۔ داغے جگر یعنی جگر کا زخم۔ اقبال فرماتے ہیں کہ مجھے فضا کی تاریکی یعنی حالات کی سنگینی ڈرا نہیں سکتی۔ پرخطر ماحول میرا حوصلہ پست نہیں کر سکتا، کیونکہ میری فطرت میں، میری سرشت میں پاکی و درخشانی یعنی پاکیزگی و تابانی ہے۔ اے شب کے مسافر، تو اپنا چراغ خود ہی بن جا اور اپنی رات کو جگر کے داغ سے یعنی دل کے زخم سے نورانی کر۔ شاعر کہتا ہے کہ جو لوگ صالح فطرت، نیک نیت، وسیع النظر، با کردار ہوتے ہیں، اچھی کردار کے مالک ہوتے ہیں، وہ اپنے ارد گرد کے خراب ماحول کے، وہ اپنے ارد گرد کے آس پاس کے ماحول کے اندھیروں سے خوف زدہ نہیں ہوتے، بلکہ ایسے ماحول پر حاوی ہو کر اسے روشن اور تابناک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر شاعر مسافر شب یعنی انسان سے مخاطب ہوتا ہے، کہتا ہے کہ وہ اپنی تاریک راہوں میں سفر کے لیے کسی اور سے چراغ طلب نہ کرے، کسی اور سے چراغ نہ لے، کسی اور سے چراغ طلب نہ کرے، بلکہ خود چراغ بن جا، بلکہ خود نے اپنا چراغ بن جانا اور اپنی ذات کو اپنے جگر کے زخم سے روشن کرے، یعنی حالات کی ستم ظریفی سے ہونے والے زخموں اور آہوں کو عزم و حوصلہ، یقین اور کامرانی میں تبدیل کر دے۔ کامیابی قدم چومے گی۔ 4. گوپال متل، جان پہچان۔ گوپال متل کی پیدائش 1908 میں مالیار کوٹلہ، پنجاب میں ہوئی۔ وہ اردو کے مشہور صحافی، مترجم، ادیب اور شاعر تھے۔ رسالہ تحریک کے مدیر رہے۔ اردو زبان و ادب سے انہیں گہرا لگاؤ تھا۔ ان کی قابل ذکر تصانیف میں صحرا میں اذان شعری مجموعہ، لاہور کا
لاہور کا جو ذکر کیا سوانح کینسر وارڈ ترجمہ کا شمار ہوتا ہے۔ ذیل کے خطے میں شاعر نے بتایا ہے کہ کڑوی کسیلی باتیں کرنے سے دوست بھی دشمن بن جاتے ہیں، لیکن میٹھے بول بولنے سے ہم دوسروں کے دلوں کو جیت سکتے ہیں۔ ہر حال میں پرہیز کر اس عادت بد سے، ہر حال میں پرہیز کر اس عادت بد سے، ہر عیب سے ہے عیب برا تلخی گفتار۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، تلخی گفتار یعنی باتوں کی کڑواہٹ، یہ چیز بنا دیتی ہے احباب کو دشمن، حق میں ہے محبت کے یہ چلتی ہوئی تلوار۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، گوپال متل فرماتے ہیں کہ تلخی گفتار ہر عیب سے برا عیب ہے۔ ویسے تو ہر عیب برائی ہوتا ہے، لیکن تلخی گفتار تمام عیبوں سے ہر عیب سے برا عیب ہے۔ اس عادت بد سے ہمیں ہر حال میں پرہیز کرنا چاہیے۔ ہماری یہ بری عادت ہمارے دوستوں کو ہمارا دشمن بنا دیتی ہے۔ یہ عادت بد محبت کے حق میں چلتی ہوئی تلوار کی مانند ہے، یعنی ہم اس عادت بد کی وجہ سے اپنے عزیزوں اور چاہنے والوں کو بھی اپنا حریف، اپنا دشمن بنا لیتے ہیں۔ ہوتی ہے اسی چیز سے تسخیر دلوں کی، اے دوست بڑی چیز ہے شیرینی گفتار۔ پڑھو۔ ہر حال میں پرہیز کر اس عادت بد سے، ہر عیب سے ہے برا تلخی گفتار، یہ چیز بنا دیتی ہے باب کو دشمن، حق میں ہے محبت کے یہ چلتی ہوئی تلوار، مجھے ڈرا نہیں سکتی فضا کی تاریکی، میری سرشت میں ہے پاکی و درخشانی، تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا، کر اپنی رات کو داغے جگر سے نورانی، کتنے